अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला अक़ीदा रजअत के उन्वान से है और अक़ीदा रजअत जैसे हम अर्ज़ कर चुके हैं कि मज़हब हक़्क़ा का, मज़हब शिया का इख्तिसासी अक़ीदा है। यानी दूसरे वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इस्लाम के दायरे में अपने आप को रखते हैं, उन लोगों का इसके बारे में उनका अक़ीदा रजअत के बारे में नहीं है। यानी ये कहा जा सकता है कि रजअत फ़कत और फ़कत मज़हब शिया का अक़ीदा है। और रजअत का माना हम अर्ज़ कर चुके हैं कि ख़ुद जो लोग फ़ौत हो चुके हैं उन फ़ौत शुदगान में से एक गिरोह जो ख़ालिस मोमिनीन का गिरोह होगा उनको वापस पलटा दिया जाएगा, और जो ख़ालिस काफिरीन, मुशरिकीन, मुल्हिदीन और अहले बैत के दुश्मन है उन लोगों को भी वापस पलटा दिया जाएगा। और अर्ज़ करूँ कि बाज़ रिवायात में हत्ता 70 अम्बिया भी रजअत में वापस पलटा दिए जाएंगे, यानी वो भी रजअत करेंगे। 70 अम्बिया की रजअत है। और बाज़ रिवायत में ज़ायद भी लिखा है, यानी ख़ुद एक रिवायत में जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम जो अवलीन शख्सियत होगी जो रजअत फरमाएंगे उनके साथ साथ शुहदाए करबला होंगे और 70 अम्बिया भी साथ होंगे। इस किस्म के रिवायात हमारे पास मौजूद है बहस रजअत में। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ़ अक़ीदा है या इसकी दलील कुरान में भी है। यकीनन कुरान में भी इसकी दलील मौजूद है, और रिवायात में जहाँ हमारे पास रिवायत का सिलसिला है तो यकीनन ये वही रिवायात है जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से नक़ल हुए हैं। यानी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो बाद रसूलुल्लाह जानिशीनियत का सिलसिला है 12 इमामों का, तो यकीनन उनका कौल वही कौल है जो रसूलुल्लाह का कौल है। और हमारा अक़ीदा है उलमाए किबार और अकाबिरीन का भी यही अक़ीदा है कि फरमाते हैं कि अगर एक मासूम से एक रिवायत को नकल करते हैं तो गोया वो रसूलुल्लाह से नकल करते हैं, यानी ख़ुद रसूलुल्लाह के फ़रमान को गोया कि या तो तफसीर की शक्ल में बयान कर रहे होते हैं या दक़ीक़न वही कलमात होते हैं जो अदा होते हैं। तो ये मासूमीन अलैहिमुस्सलाम उन्होंने रसूलुल्लाह की गोया के अक़वाल की तर्जुमानी की है, उनको हिफ्ज़ किया है और उनको तफसीर उसकी बयान की है। रसूलुल्लाह और कुरान के जो आयात है, आयात कुरानी और रसूलुल्लाह के फ़रामीन की तफसीर जो की है वो ख़ुद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने की है। और ये सिलसिला इस तरीक़े से चला। अलबत्ता ख़ुद रसूलुल्लाह के दौर में भी दीन जो है वो मुकम्मल हो चुका था, और दीन वो कुरान की आयत भी उसके ऊपर सनद है, अल-यौमुल अकमल, तो हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, दीन मुकम्मल है। अब बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया और इन पर आप गौर करते हैं, वो कहते हैं कि इन लोगों का अक़ीदा है जब इमाम आएंगे तो वो कोई नया दीन लेके आएंगे, हालांकि दीन मुकम्मल हो चुका है। जी, दीन मुकम्मल हो चुका है, दीन मुकम्मल हो चुका है। ये मज़हब शिया का अक़ीदा है। क्यों उस बात को जिसका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता उनको उनसे निस्बत देना, ये इनके आदात और अखलाक में से हैं। असल बहसों पर ये बात नहीं करते, उन चीज़ों को छेड़ते हैं कि जो हमारा अक़ीदा नहीं होता उन चीज़ों के बाद। दीन मुकम्मल है और बहस रजअत पर इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू करेंगे। और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना समी हुसैन नचवी साहब क़िबला नजफ़ अशरफ से हमारे साथ महफ़िल गुफ्तगू रहेंगे, और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि राब्ता भी कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है?
اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ قبلہ آپ کے نہایتی شکر گزار ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ میں قبلہ وقت کو، چونکہ وقت مختصر ہے، میں ضائع کیے بغیر ہماری گفتگو کا سلسلہ رجعت کے عنوان سے ہے، عقیدہ رجعت، تو اس عنوان سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ عقیدہ رجعت، اولاً تو عقیدہ رجعت کی وضاحت فرمائے جو کہ مذہب شیعہ کا اختصاصی عقیدہ ہے، اور کیا اس کے بارے میں کچھ دلائل بھی ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی قبلہ واضح وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، جہاں تک عقیدہ رجعت کے حوالے سے سوال کا مسئلہ ہے اور اس کے مفہوم، اس کا معنی اور اس کی تشریح و تفصیل، تو میں آپ خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں، رجعت جیسا کہ خود اس لفظ سے ہی واضح ہے، جی، رجعت کا مطلب ہے پلٹنا، جی، اور اس عقیدے کو یہ لغت میں یعنی ڈکشنری میں رجعت کا مطلب ہے پلٹنا، جی، اور اگر اصطلاحی معنی ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے جی، وہ یہ اجر اللہ تعالیٰ فضل شریف ظہور فرمائیں گے، جی، تو اس کے بعد بقیہ ائمہ معصومین بھی ظہور فرمائیں گے، واپس اس دنیا میں پلٹائے جائیں گے۔ جی، بے شک۔ اور اگر روایتوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ نہیں ہے کہ صرف ائمہ معصومین ہی رجعت کریں گے، نہیں، جی، بلکہ یہاں تک کہ انشاءاللہ کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جی، یہاں تک کہ ملتا ہے وہ مومنین کہ جو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے صحیح، اور ان کے دل میں یہ تمنا تھی کہ وہ حق کا بول بالا دیکھیں، جی، وہ بھی اس دنیا میں واپس پلٹائے جائیں گے۔ سبحان اور اسی اللہ، طریقے سے وہ کافرین، وہ کفار، وہ ظالمین کہ جی، جو ہمیشہ اس پیدر پہ تھے، اس کوشش میں رہا کرتے تھے کہ اسلام کو نیچا دکھائیں اور اسلام مغلوب رہے، انہیں بھی پروردگار عالم واپس اس دنیا میں پلٹائے گا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اسلام کے بول بالا کو دیکھیں سبحان اللہ، کہ اسلام، سبحان اللہ، اللہ نے اسلام کو تمام ادیان پر غالب کیا۔ تو یہ رجعت کا خلاصہ ہے، یعنی یہ رجعت یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد کچھ خالص مومنین اور خالص کفار کو پروردگار عالم اس دنیا میں واپس پلٹائے گا جی، تاکہ مومنین اپنے کمال تک پہنچ سکیں اور جو کفار اور مشرکین وہ اپنی انتہا تک۔ سبحان یہ اللہ، خلاصہ ہے بالکل، رجعت کا۔ بے شک۔ اب جہاں تک اس عقیدے کی اہمیت اور افادیت کی بات ہے تو اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس منا من لم یؤمن برجعتنا، اللہ، اللہ اکبر، ہم ائمہ معصومین کی رجعت کے حوالے سے عقیدہ نہ رکھے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ اتنا زیادہ اہم عقیدہ ہے کہ رجعت، عقیدہ رجعت، بے شک۔ اب ایک سوال ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر رجعت ہوگی تو کس معصوم کی، کس امام کی سب سے پہلے رجعت ہوگی؟ تو اس کے حوالے سے بھی چھٹے امام کی حدیث ملتی ہے کہ امام فرماتے ہیں اول من تنشق الارض عنہ ویرجع الی الدنیا الحسین ابن علی، اللہ اکبر، کہ سب سے پہلے جن کے لیے رجعت ثابت ہے، جو سب سے پہلے رجعت کریں گے امام زمانہ کے ظہور کے بعد، وہ امام حسین علیہ السلام۔ صحیح۔ تو یہ مفہوم ہے اور اس کی اہمیت ہے روایت معصومین میں۔ جی، اب آئیے، ایک ذہن میں جو ہے وہ عام طور سے سوال پیدا ہوتا ہے، اور انسان اگر مطالعہ کرے رجعت کے حوالے سے تو عام طور سے یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قیامت میں پروردگار عالم مومنین کو ان کے اعمال کی جزا دے گا، کفار و مشرکین کو ان کے اعمال کی سزا دے گا، تو پھر یہ رجعت کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ سوال ہو کہ کیا مقصد ہے، کیا فلسفہ اس رجعت کا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو دلیل رجعت ہے کہ رجعت کیسے واقع ہوگی انشاءاللہ اس پر آتے ہیں۔ لیکن یہ ایک چھوٹا سا کوشچن، ایک چھوٹا سا ڈاؤٹ جو انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب قیامت ہے ہمارے لیے تو پھر یہ رجعت کا کیا مطلب ہے؟ صحیح۔ تو اس کے لیے مفسرین علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے، میں نے یہ جملہ عرض کیا آپ خدمت میں کہ رجعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام مومنین اس دنیا میں پلٹائے جائیں گے اور تمام کے تمام مشرکین اس دنیا میں پلٹائے جائیں گے، نہیں،
بلکہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں، روایتوں سے یہ ملتا ہے کہ رجعت سے مراد رجعت خاص ہے، سبحان اللہ، صحیح، مومنین کا زندہ کرنا ہر مومن کا نہیں، بلکہ وہ کہ جو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز، اللہ اکبر، ان کی رجعت، وہ جو کفار و مشرکین کہ جو کفر و شرک میں انتہا درجے تک پہنچ چکے تھے، ان کی رجعت ہوگی۔ جی، اب دیکھیے، اب فلسفہ رجعت سمجھیے، اس کے حوالے سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اب یعنی قیامت کے ہوتے ہوئے کفار و مشرکین کا پلٹایا جانا، خالص مومنین کا، جو کفار تھے وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہا کرتے تھے کہ اسلام مغلوب ہو جائے، بالکل، پروردگار عالم کا غالب نہ آ سکے، اور وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور جو مومنین تھے وہ ہمیشہ یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ اسلام کا بول بالا رہے اور حق جو ہے وہ ہر جگہ جو غالب آ سکے۔ تو یہ دونوں ہی تمنائیں، ایک طرف مومنین کی تمنا اور ایک طرف کفار و مشرکین کی تمنا، یہ دونوں تمنا اب حد تک اس دنیا میں نہیں پہنچ سکی، بس اسی تمنا کو پروردگار عالم کو اس دنیا میں پورا کرنا ہے، اس وجہ سے پروردگار عالم مومنین کو بھی اس دنیا میں بھیجے گا جو خالص مومنین ہیں، اور جو خالص کفار تھے ان کو بھی اس دنیا میں بھیجے گا، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اسلام کا بول بالا دے۔ اللہ اکبر، بے شک، بے شک۔ تو یہ خاص ہے، بس اس مقصد سے پروردگار عالم قیامت سے پہلے مومنین جو خالص مومنین ان کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجے گا، اس دنیا میں رجعت کرائے گا۔ اب سنیے، اب جہاں تک ان کی دلیل کا مسئلہ ہے کہ کیا دلیلیں ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس قرآن سے بھی، حدیث سے بھی اور عقل سے بھی رجعت کے ممکن ہونے کے اوپر دلیلیں موجود ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہاں تک کہ علامہ مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان احادیث الرجعہ تقارب 100 حدیث صحیح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ حدیثیں کہ جو رجعت کے اوپر دلالت کرتی ہیں وہ 200 حدیثیں ہیں، اور وہ عام یوں ہی حدیثیں نہیں ہیں، بلکہ وہ حدیثیں صحیح ہیں کہ جو رجعت کی، سبحان اللہ، بے شک۔ اور اس کے بعد ان کا جملہ ہے، فرماتے ہیں رواہا نیف و 40 من الثقات الاعلام، اور ان حدیثوں کو نقل کرنا عام علماء نہیں ہیں، بلکہ کم سے کم 40 کہ جو موثق علماء مانے جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو الحمدللہ روایات معصومین سے، بلکہ یہاں تک کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ روایات معتبرہ سے روایات متواتر روایت، اچھا، اور اصطلاح اس میں متواتر ان احادیث کو کہا جاتا ہے کہ جن کا جھوٹ ثابت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، ممکن نہیں، یعنی اتنی زیادہ درجے حد تک یہ حدیثیں پہنچی ہوئی ہیں کہ ان کو جھوٹا ممکن نہیں ہونا، ان کا جھوٹا ہونا ممکن نہیں، جیسا کہ حدیث غدیر ہے مثلا، صحیح، بے شک، حدیث غدیر ہے مثلا، من کنت مولاہ فہذا علی، جی، بے شک، اس کو ذات کو ثابت نہیں کر سکتے، اسے جھوٹے ہونے میں ثابت۔ تو اس طریقے سے علماء بناتے ہیں کہ احادیث متواترہ سے رجعت جو ہے وہ ثابت، بے شک۔ اب آئی یہاں تک وقوع کے حوالے سے کہ اس کے وقوع کے اوپر کہ رجعت واقعی جو ہے وہ واقع ہوگی جب امام زمانہ ظہور نہیں ہے، تو اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ تو اب میں پہلے عرض کروں کہ دیکھیں، کسی بھی شے کے واقع ہونے سے پہلے ایک مرحلہ جو فلسفے میں علماء بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک 3 اصطلاحیں ہیں، ایک اصطلاح ہے امکان یعنی ممکن ہونا، ایک ہوتا ہے استحالہ یعنی حال ہونا کسی چیز کا، اور اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے وقوع کا مرحلہ۔ صحیح۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہم کسی شے کے واقع ہونے یا واقع نہ ہونے کے اوپر بحث کب کریں گے؟ یہ ہم کسی شے کے واقع ہونے یا نہ ہونے کے اوپر بحث اس وقت کریں گے جب کوئی شے ممکن ہو، جی، صحیح، یعنی اس کا وجود میں آنا ممکن ہو۔ لیکن علماء بیان فرماتے ہیں اگر کوئی شے ایسی ہے کہ جس کا واقع ہونا محال ہے، وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی، بالکل، ہاں، تو اس کے اوپر بحث نہیں کر سکتا انسان کہ واقع ہے یا نہیں ہے۔ اب آئیے، تو یہاں پہ بیان فرماتے علماء کہ بہت لطیف بات ہے، ذرا سا غور کرنے والی بات ہے کہ رجعت آیا عقل کے نزدیک ممکن ہے یا نہیں ہے؟ صحیح۔ تو پہلے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم رجعت کے ممکن ہونے یا نہ ہونے پر بحث کریں۔ تو اس حوالے سے یعنی رجعت میں کیا، یعنی مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا، جی، صحیح، آیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے حوالے سے علماء اہل سنت کے بڑے مفسر گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ کیا آلوسی، ان کا یہ کہنا ہے کہ مردوں کا دوبارہ زندہ کیا جانا یہ موحدین کا، مسلمین کا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس میں 2 لوگ آپس میں مختلف نہیں ہیں،
صحیح. یعنی کائنات میں آپ کو دو مسلمان ایسا نہیں مل سکتا کہ ان میں سے ایک کہے کہ نہیں مردوں کا زندہ رہنا کرنا ممکن ہے اور دوسرا کہ نہیں ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، جو بھی پروردگار عالم کی وحدانیت کا قائل ہے، وہ اس بات کا ضرور قائل ہوگا کہ پروردگار عالم اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. بے شک بے شک. تو اچھا، اور اگر کوئی یہ کہنے لگے آج کھڑا ہو کر کے نہیں مردوں کا زندہ کرنا ممکن نہیں ہے، تو اگر مردوں کا زندہ کرنا ممکن ہے تو پھر قیامت کیا ہے؟ آپ قیامت کا انکار گویا کر رہے ہیں. واہ سبحان اللہ، بالکل محکم دلیل ہے. اور جبکہ قیامت ہمارے شیعوں کے نزدیک جی جو قیامت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے. بے شک بے شک. معلوم یہ ہوا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مردوں کا زندہ کر جانا یہ ممکن ہے عقل کے نزدیک، اور تمام مسلمان اس بات کو قبول کرتے ہیں. اب آگے کا مرحلہ کیا ہے کہ آیا یہ واقع ہے یا نہیں ہے؟ جی. تو اس کے لیے علماء نے بہترین دلیلیں بیان فرمائی ہیں، اور اس پر انشاءاللہ رجعت بھی ثابت ہو جائے گی. وہ یہ کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رجعت یعنی مردوں کا دوبارہ زندہ کیا جانا اس دنیا میں، اس کے لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ تو مستقبل میں ہونا ہے. فرما رہے ہیں کہ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا گزشتہ زمانے میں، زمانے گزشتہ میں کیا مردوں کو زندہ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا؟ صحیح. جی. تو اگر اس حوالے سے ہم قرآن مجید کے اوپر نگاہ ڈالیں کہ کیا پروردگار عالم نے گزرے زمانے میں مردوں کو زندہ کیا ہے یا نہیں، تو اس کے حوالے سے ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 بڑھ کر آواز دیتی ہے. ارشاد پروردگار ہوتا ہے الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال اللہ لہم موتوا ثم احیاہم. یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ کی. ترجمہ یہ ہے کہ کیا اے پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو ایک قریہ میں رہا کرتے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ایسے جی کہ جو موت کے ڈر سے اپنے قریے سے اپنے دیہات سے نکل جایا کرتے تھے. صحیح. ان کو پروردگار عالم نے کہا کہ تم مر جاؤ، وہ سب کے سب مر گئے، پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا. اللہ اللہ. اب اس آیت کی تفسیر میں علماء بہت لطیف بات ذکر کرتا ہے، اور اس کا تعلق زمانے گزشتہ سے ہے. کیا کون سا زمانہ؟ یہ دراصل بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک قوم تھی، ایک قریہ، ایک دیہات تھا کہ جو 70,000 گھروں پر مشتمل تھا. صحیح. تو ان کے یہاں کیا ہوتا تھا، ہر سال طاعون کی بیماری آیا کرتی تھی. جی. اب جب طاعون کی بیماری آیا کرتی تھی تو جو پیسے والے لوگ ہوتے تھے، عمرا ہوتے تھے، وہ طاعون کی بیماری کے آثار دیکھتے ہی فوراً گاؤں سے نکل جایا کرتے. جی صحیح. اور جو بیچارے غریب تھے، قادر نہیں تھے، وہ سفر نہیں کر سکتے تھے، گاؤں میں ہی رہ جاتے تھے. چنانچہ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جو عمرا تھے، جو پیسے والے تھے، وہ بچ جایا کرتے تھے طاعون کی بیماری سے، اور جو غریب تھے اکثر اس کا شکایت ہو کر وہ مر جایا کرتے تھے. صحیح. تو اس طریقے سے مفسرین بیان فرمایا کہ یہاں پر دو قول کہا. جو نکل جاتے تھے امیر، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا ہوا جو ہم اس گاؤں سے نکل آئے، ورنہ اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم بھی اس بات پر قادر ہوتے، اس چیز پر قادر ہوتے کہ ہم بھی اس گاؤں سے نکل جاتے تاکہ ہم طاعون کا شکار نہ ہو. چنانچہ جب بہت زیادہ طاعون کی بیماری ان میں عام ہوئی تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے مل کر یہ اس بات پر جمع کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اب جب طاعون کی بیماری آئے گی تو چاہے غریب یا امیر، ہر کوئی اس گاؤں سے نکل جائے گا. صحیح. چنانچہ اگلے سال جب طاعون کی بیماری آئی تو اس وقت امیر غریب سب کے سب شہر اس گاؤں کو چھوڑ کر 70,000 لوگ اس گاؤں سے جو نکل گئے. چنانچہ ایک سمندر کے کنارے پر پہنچے. اب جب سمندر کے کنارے پر پہنچ انہوں نے ڈیرا ڈال دیا وہاں پر، تو اس وقت پروردگار نے آیت نازل کی، مطلب اس وقت پروردگار نے سے کہا کہ موتو، کہ تم سب کے سب مر جاؤ. اللہ. چنانچہ سب کے سب ثم احیاہم، پھر ان کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. سبحان اللہ. اچھا زندہ کیسے کیا؟ زندہ یوں ہی نہیں کیا، غور فرمائیے گا، دلیل ہے یہ رجعت کی. زمانے گزشتہ میں زندہ یوں ہی نہیں کیا، جب وہ یوں ہی مر گئے اور ان کی کنکال ہڈیاں یوں ہی پڑی تھیں، تو اس وقت بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے کہ جن کا نام تاریخ نے ارمیا ذکر کیا ہے. صحیح. ارمیا یا ارمیا. ان کا جب گزر ہوا، انہوں نے اتنی زیادہ تعداد میں کنکال اور جو ہے وہ پڑی ہوئی ہڈیوں کو دیکھا تو انہوں نے پروردگار عالم سے دعا کی، پروردگار لو شئت لاحییتہم، اے میرے پروردگار اگر تو چاہے، قدرت میں ہے، تو ان کو چاہے تو زندہ کر سکتا. اچھا کیوں زندہ کرے؟ اب وہ برادر اگر تو ان کو زندہ کر دے گا تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ تیری آبادی کو، یہ تیری گھروں کو، یہ تیری زمین کو آباد کریں گے. وَيَلِدُ عِبَادَكَ، اور تیرے بندوں کو پیدا کریں گے تاکہ وہ سب کے سب تیری عبادت کر سکیں. چنانچہ اللہ نے ان پر وحی کی
कि इनको जिंदा किया जाए? उन्होंने कहा हाँ परवरदिगार, मैं वाकई चाहता हूँ कि इनको जिंदा किया। चुनांचा परवरदिगार आलम ने उस वक्त के पैगंबर अरमिया के कहने के ऊपर परवरदिगार इन सब को इस दुनिया में जिंदा किया। अल्लाह अकबर, दोबारा अल्लाह अकबर। अब पूछने वाली बात है कि जब परवरदिगार आलम बनी इस्राइल के एक नबी के कहने के ऊपर 70,000 घर के लोगों को जिंदा कर सकता है, तो अगर वक्त के इमाम के ऊपर अगर दोबारा बेशक खालिद मोमिनीन कर दे तो इसमें ताज्जुब की क्या बात? बेशक। क़िबला 2 मिनट का टाइम बचा है हमारे पास, अगर मजीद भी आप कुछ वजाहत फरमाना चाहें। जी जी जरूर। तो ये तो वो दलील है कि जो ज़माने गुज़िश्ता से है ना, यानी गुज़िश्ता ज़माने में परवरदिगार आलम ने मुर्दों को जिंदा किया है। अब एक और दलील, और कि ये ऐसी बहस है कि जिस पर इंशाअल्लाह इंसान तफसील से कलाम करे, लेकिन एक बहस मैं ज़माने मुस्तक़बिल से दे दूं कि यानी फ्यूचर में भी परवरदिगार आलम इस बात पर कादिर है कि वो मुर्दों को जिंदा करे। कैसे? इसके लिए भी कुरान मजीद की आयत है जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है व यौमा नहशुरु मिन कुल्ली उम्मतिन फौजन मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना। ये सूरह नमल की आयत नंबर 83 जी जी, जिसमें परवरदिगार आलम ये बात फरमाता है कि हम इस बात पर कादिर हैं कि हम क्या करेंगे, एक दिन हर उम्मत में से, देखिएगा, हर उम्मत में से एक फौज को महशूर करेंगे, जिंदा करेंगे जी। अच्छा, यहाँ पर उलमा बयान फरमाते हैं कि ये कयामत के बारे में बात नहीं हो रही है, इसलिए कि अगर कयामत में तो परवरदिगार सबको जिंदा करेगा। ये क्यों कह रहा है कि हम हर से कुछ लोगों को जिंदा करेंगे? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहना कि उम्मतिन फौजा, हम हर उम्मत से एक फौज को जिंदा करेंगे, ये कहना इस बात की दलील है कि नहीं, कयामत से पहले एक वक्त ऐसा होगा परवरदिगार आलम कुछ लोगों को जिंदा करेगा। बेशक। और ये कौन लोग होंगे कि जो यानी काफिरीन के जिंदा होने के जरिए मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना, कि जो हमारे आयात की, कुरान की तकज़ीब किया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजीद में दलील है क्या? अब यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर में, हम आइंदा ऐसा दिन आएगा कि हम जो तकज़ीब करने वाले हैं उनको जिंदा करेंगे। तो मालूम ये हुआ कि मुमकिन है रजअत, यानी मुर्दों का जिंदा करना मुमकिन भी है, और परवरदिगार आलम पास्ट में, ज़माने गुज़िश्ता में इस काम को अंजाम भी दिया है, और आइंदा भी इस बात पर कादिर है कि जैसा कि सूरह नमल की आयत कह रही है कि हम आइंदा भी इस बात पर कादिर हैं कि हम मुर्दों को जिंदा कर सकें। बेशक बेशक। क़िबला अल्लाह आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। टाइम तकरीबन 30 मिनट है, 30 सेकंड है क़िबला, बिस्मिल्लाह। हाँ, तो फिर जब ये बात साबित हो गई कि परवरदिगार ज़माने गुज़िश्ता में भी मुर्दों को परवरदिगार ने जिंदा किया, आइंदा भी कह रहा है कि हम जिंदा करेंगे, तो फिर हमारा ये अकीदा रखना कि इमाम के ज़ुहूर के बाद परवरदिगार आलम खालिस मोमिनीन को पैदा करेगा, खालिस मोमिनीन को दोबारा जिंदा करेगा, इसमें कोई कबाहत नहीं। बेशक बेशक। परवरदिगार है कि माबूद हमें सही तरीके से दीन इस्लाम समझने और उसे लोगों तक पहुंचाने की तौफीक। इलाही आमीन, इलाही आमीन। क़िबला मौला आपके तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, यकीनन वाज़ेह कुरान से दलीलें हैं और यकीनन लम्हे फ़िक्रिया है। मौला आपको सलामत रखे, नहायत आपके शुक्रगुज़ार है और आपसे इल्तिमा से दुआ करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ये थे हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शेख समी हुसैन नजफ़ी साहब। क़िबला बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई रजत के उन्वान से। इंशाअल्लाह अगले दिनों में भी उलमाए किराम को मैं दावत करूँगा कि इस मौजू पर मज़ीद भी रोशनी डालें और इंशाअल्लाह इस बात को मुकम्मल तौर पे समझा सके। हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए कसरत से दुआ किया कीजिए और हम भी बैनुल हरमैन तमाम मोमिनीन की नियाबत में ही दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।